बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या ये तुम सच कह रही हो? वाकई इसने तुमसे ये बात कही? निदा ने हैरत से सिद्रा को देखा। हाँ, मैं सच कह रही हूँ और तुम ये बात भाइयों तक पहुँचा दो कि मैं ऐसे पेंडू शख्स के साथ नहीं रह सकती। सिद्रा सख्त अंदाज में बोली। मगर सिद्रा, आखिर जुनैद भाई का कसूर क्या है? किसी का कोई कसूर नहीं। मैं उस जुनैद के बच्चे के साथ नहीं रहना चाहती और बस मुझे उससे तलाक चाहिए। और अमन का क्या होगा? उसे किस बात की सज़ा दे रही हो सिद्रा? निदा को अपनी बहन पर शदीद गुस्सा आ रहा था। बेटी है मेरी, उसके लिए भी कुछ सोच रखा है, सिद्रा ने सख्त लहजे में जवाब दिया। निदा बेबसी से उसे देखती रह गई। मलिका अपनी छोटी सी फैमिली के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी और कुदरत ने उसे 4 खूबसूरत बच्चों से नवाजा था। पहले 2 बेटे अहमद और अंसर, फिर 2 बेटियां सिद्रा और निदा। तालीम हासिल करने के बाद दोनों बेटे रोज़गार हो चुके थे। आबिद साहब रिटायरमेंट का मज़ा उठा रहे थे। बड़ी बेटी सिद्रा का रिश्ता वो अपनी बहन के घर कर चुके थे, जबकि निदा की अभी कहीं बात नहीं चली थी। ज़िंदगी इसी तरह पुरसुकून अंदाज में गुजर रही थी कि एक कार हादसे में आबिद साहब और उनकी बेगम चल बसे। उनका छोटा सा घर जैसे आंधियों की जद में आ गया। अब वो 4 बहन भाई एक दूसरे का सहारा थे। माँ बाप के गुजर जाने के बाद अब अहमद और अंस अपनी बहनों के लिए मजबूत साहिबान थे। वालिदैन की पहली बरसी गुजरते ही पप्पो ने सिद्रा को रुखसत करने की बात कर डाली। हर समझदार माँ की तरह सिद्रा की अम्मी भी अपनी बेटी का खासा जहेज तैयार कर चुकी थी। बाकी की तैयारी निदा ने फुप्पो और खाला वगैरह की मदद से कर ली थी। यूँ एक दिन सिद्रा अपनी फूफीज़ाद जुनैद की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। वो तो अपने दिल में ढेरों अरमान लेकर आई थी। सिद्रा को शुरू से ही मॉडर्न लोग पसंद थे, मगर वो नहीं जानती थी कि बज़ाहिर मॉडर्न नज़र आने वाले उसका शौहर अंदर से कितनी रिवायती ख्यालात का मालिक निकलेगा। शादी की रात थी, उसने अजीब व गरीब हरकतें शुरू कर दी। अगरचे जुनैद की नज़र में ये सब प्यार मोहब्बत था, लेकिन सिद्रा को बिल्कुल भी ये बातें पसंद नहीं थीं। मगर वो सब तो ठीक था, लेकिन शादी के 5-6 दिन के बाद ही जुनैद मियाँ घर के अंदर दाखिल हुए तो बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। उनकी हाथ की मुट्ठी में कुछ बंद था। सिद्रा के पास पहुंचकर उसे शीशे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। सिद्रा, आज मैं ऐसी चीज़ लाया हूँ जिससे हम दोनों कभी जुदा नहीं होंगे और सारी ज़िंदगी एक दूसरे के प्यार में रहेंगे। जुनैद की खुशी बता रही थी कि शायद वो सिद्रा के लिए हीरे की अंगूठी लाया है। सिद्रा ने हाथ आगे किया तो जुनैद ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए ये सुरमा लेकर आया हूँ। मेरी छोटी सी फरमाइश पूरी कर दोगी? ये सुरमा अपने हाथों से मेरी आंखों में लगा दो। कहते हैं कि ये सुरमा लगाने के बाद जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। मैं ये सुरमा तुम्हें भी लगाऊंगा ताकि तुम्हें मेरे अलावा कोई नज़र ना आए। जुनैद ने खुशी से कहा तो सिद्रा गुस्से हो गई। आप बेहद करते हैं जुनैद, मैं इन जाहिलाना बातों पर यकीन नहीं रखती। हैरत है, आप इतने अच्छे खासे अक्लमंद नज़र आते हैं। ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। मैं तो आपको बहुत बड़ा मॉडर्न आदमी समझ रही थी। सिद्रा ने खड़े खड़े जुनैद की बेइज्जती कर दी। जुनैद उसका मुंह देखता रह गया। उसे नहीं पता था कि सिद्रा इतनी बेमुरव्वत होगी। खैर, यूं ही ज़िंदगी गुजरने लगी। सिद्रा रोज़ाना जुनैद को समझाती कि वो एक अलग ज़िंदगी गुजारने की ख्वाह है, मगर जुनैद हमेशा उसकी तवक्कुआत से मुख्तलिफ ही करता, जो सिद्रा को पसंद ना आता। 1 साल के अंदर अमन की सूरत में एक छोटे से ख़ानदान में खूबसूरत इजाफा भी हो गया। सब घर वाले बेटी को पाकर बहुत खुश थे। जुनैद को अपनी बेटी के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। इसी दौरान फुप्पो की तबीयत ख़राब रहने लगी, लिहाजा उनके पास किसी का होना बेहद ज़रूरी था। अब जुनैद ने फैसला कर लिया कि सिद्रा और अमन घर में ही रहें ताकि उनकी माँ का भी दिल लगा रहे और उनकी जानिब से बेफिक्री रहे। अमन 2 साल की हो चुकी थी। जुनैद महीने में 1-2 बार घर आता। सिद्रा को घूमने और आज़ादी की आदत पड़ चुकी थी। अब घर में उसका जी नहीं लगता था। वो अक्सर जुनैद से ये कहती कि वो अपने साथ उसे भी ले जाए, मगर वो इस बात पर हमेशा खफा सा हो जाता। अक्सर इस बात पर उनकी हल्की फुल्की लड़ाई भी हो जाती थी। देखो सिद्रा, वो तुम्हारी सास ही नहीं, तुम्हारी फूफी भी हैं। तुम बीमारी की हालत में उन्हें छोड़कर चली जाओगी तो जुनैद भाई को तो बहुत बुरा लगेगा ना। वो भी अपनी जगह ठीक है, निदा से समझाती, मगर खुद कर सिद्रा को सिर्फ अपने बारे में सोचना आता था। कुछ अरसे के बाद सिद्रा के मोबाइल पर
کسی انجان نمبر سے کال اور میسیجز آنے لگے۔ گھر میں فارغ رہنے والی سدرا کے ہاتھ میں ایک مشغلہ آ گیا۔ وہ اس کے میسیجز کے جواب دیتی۔ دھیرے دھیرے دونوں میں بے تکلف سی باتیں ہونے لگیں۔ رفتہ رفتہ بے تکلفی اتنی بڑھ گئی کہ بات ملاقاتوں تک جا پہنچی۔ عاشر نامی یہ لڑکا شادی شدہ نہیں تھا، لیکن اچھا خاصا خوش شکل تھا۔ جنید کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے وقت میں اسے گھر بلاتی جب وہ پھپھو کے سونے کا وقت ہوتا۔ اسے خیال نہیں تھا کہ وہ اپنے شوہر سے کتنی بڑی خیانت کر رہی ہے۔ وہ لڑکا کہتا، سدرا جان، میں تو تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جنید کو تمہاری پرواہ نہیں، تم اسے چھوڑ دو، میں تم سے شادی کروں گا، کبھی اپنی جان کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا۔ عاشر کی میٹھی میٹھی باتوں کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے یہ قدم اٹھایا کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر بھائیوں کے گھر آ گئی۔ البتہ اس نے عاشر کو یہ ضرور کہا تھا کہ وہ امن کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تم فکر نہ کرو جان، پہلے ہم شادی کر لیں، پھر اسے بھی عدالت کے ذریعے لے لیں گے۔ وہ اسے اپنی محبت کے جال میں جکڑ رہا تھا۔ سدرا کے بھائی سدرا سے کہنے لگے، دیکھو سدرا، تم وجہ نہیں بتاؤ کہ طلاق کیوں لینا چاہتی ہو، تو ہم جنید سے کیا کہیں گے؟ آخر بات کیا ہے؟ اس نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے؟ اس کے بھائی پوچھ پوچھ کر تھک گئے تھے، لیکن اس نے کبھی کسی کو وجہ نہیں بتائی۔ پھر جب ندا نے سب گھر والوں کو یہ معاملہ بتایا تو گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ انس تو اسے گھر میں دیکھنے کو بھی تیار نہیں تھا، مگر احمر اچھے انسان تھے۔ انہیں اپنی عزت اور والدین کی نیک نامی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ انہوں نے انس کو بڑی مشکل سے خاموش رہنے پر راضی کیا تھا۔ وہ تو سدرا کو دیکھتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیتا۔ اس دوران خاندان کے معزز بزرگ بھی اپنی کوشش کر بیٹھے کہ وہ اپنے گھر واپس چلی جائیں۔ جب تمام تر کوششیں رائگاں گئیں تو ایک دن جنید خود آ گیا۔ سدرا، خدا کے لیے ایسا مت کرو، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا آشیانہ اجاڑنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ جنید کہتا رہ گیا، مگر سدرا کو تو عاشر کی میٹھی میٹھی باتوں کا بھوت سوار تھا۔ پھر جنید کسی ہارے ہوئے جواریے کی طرح شکستہ قدموں سے واپس چلا گیا۔ اس کی محبت نفرت میں بدل گئی۔ اب وہ اسے چھوڑنے پر آمادہ تھا، مگر اس شرط پر کہ وہ رقم جو اس نے سدرا کے نام جمع کروائی تھی وہ اسے واپس کر دیں، کیونکہ اس پر صرف اور صرف اس کی بیٹی کا حق تھا، نہ کہ سدرا جیسی عورت کا۔ جبکہ سدرا نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں تم سے طلاق بھی لے لوں گی، وہ رقم بھی میرے ہی پاس رہے گی۔ وہی ہوا۔ اگلے دن اس نے کورٹ میں خلا کا مقدمہ دائر کر دیا، جس میں فتح یاب بھی وہی ہوئی۔ عدالت کی مدت پوری کرتے ہی احمد بھائی نے اس کا نکاح عاشر سے کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آج سے ہم تمہارے لیے مر گئے اور تم ہمارے لیے مر گئیں، اب اس گھر کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھنا۔ احمد بھائی نے اسے ان الفاظ کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے کہا۔ اس طرح سدرا کی نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ عاشر جب اسے اپنے گھر لے کر داخل ہوا تو ایک لمحے کو اس کے گھر کچے پکے صحن اور پرانے زمانے کے قطار در قطار کمروں کو دیکھ کر اس کا جی گھبرا گیا۔ لیکن سدرا سوچنے لگی کہ میرے پاس جو رقم ہے میں اسے پلاٹ خرید لوں گی اور عاشر اور میں مل کر نیا گھر بنائیں گے۔ اس نے دل ہی دل میں یہ سوچا اور عاشر کے گھر میں داخل ہو گئی۔ عاشر کے گھر میں ماں باپ اور 4 عدد بہن بھائیوں نے اس کا استقبال کیا۔ جانتے تھے کہ وہ موٹی آسامی ہے، سو آؤ بھگت کی گئی۔ جلد ہی وہ ان سے گھل مل گئی۔ عاشر تو تھا ہی اس کا دیوانہ، مگر چاروں دیور بھی بھابھی بھابھی کہتے نہیں تھکتے تھے۔ انہی خوشیوں میں 2 مہینے گزر گئے، اور جب محبت کا خمار کچھ مدھم ہوا تو سب سے پہلے اسے امن کی یاد آئی۔ نہ جانے پھپھو اسے کس طرح رکھتی ہوں گی، وہ تو میرے ساتھ سونے کی عادی تھی۔ طرح طرح کی سوچیں اسے بے قرار کر رہی تھیں۔ عاشر، اب ہمیں امن کے لیے کچھ کوشش کرنی چاہیے۔ ایک شام اس نے کہا، بھائی کچھ پل تو انجوائے کرنے دو، اسے بھی لے آئیں گے، وہ کسی غیر کے نہیں اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے۔ اس طرح کی تسلیوں میں اور چند مہینے گزر گئے۔ اس دوران اس کی ساس سسر نے عاشر کی مدد سے کمال مہارت سے ایک بڑی رقم اس سے حاصل کر لی، جس سے اس گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ نیا کچن، نیا باتھ روم اور صحن میں ماربل لگوایا، کمرے بھی خوب آراستہ کر لیے۔ ارے بھائی، الگ پلاٹ کیوں لینا ہے؟ یہ گھر تمہارا ہی تو ہے، آخر اس میں تمہارا پیسہ لگا ہے، اور کیا ہم اپنی پیاری سی بھابھی کو اس گھر سے جانے دیں گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیور بھی لاڈ کرتے، وہ چاہتوں پر ناز سی ہو جاتی۔ اسے ہمیشہ یہی خیال آتا کہ اس نے دوسری شادی کرنے کا خوب فیصلہ کیا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی کہ ہر طرح سے سب کا خیال رکھے۔ وہ خود بھی تو ساری کشتیاں جلا کر آئی تھی۔
اس کے دیور اس سے جتنی رقم مانگتے وہ بنا کسی بات کے ان کے ہاتھ پہ رکھ دیتی۔ اس طرح اب اس کے پاس بہت کم رقم بچی تھی۔ وہ کچھ محتاط ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے احتیاط کرنا شروع کی، لوگوں کے رویے بھی تیزی سے بدلنے لگے۔ عاشر بھی کچھ اکھڑا اکھڑا سا رہنے لگا۔ اس صورتحال میں اسے خطرے کی بو محسوس ہونے لگی تھی۔ اگر میں ماں بن جاؤں تو شاید میرا اس گھر سے رشتہ اور مضبوط ہو جائے۔ اس نئی سوچ نے اسے راہ دکھائی۔ کافی عرصہ ہو گیا تھا عاشر کی زندگی میں آئے، مگر اب تک ایسی کوئی امید کے آثار نہیں تھے۔ اس نے عاشر کو رضامند کر لیا اور ایک ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا۔ اس کے کچھ ٹیسٹ ہوئے۔ کیا اس سے پہلے آپ کی کوئی اولاد تھی؟ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، میری ایک بیٹی ہے، سدرا سے پہلے عاشر نے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ میرے پہلے شوہر سے ہیں۔ سدرا جھجک کر خاموش ہو گئی۔ اوکے، میں سمجھ سکتی ہوں، مگر کیا اس بچی کی پیدائش کے وقت ڈاکٹر نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ اب آپ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی؟ اس انکشاف پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ گھر آنے تک مسلسل روتی رہی۔ اوہ ہو سدرا، اب چپ بھی ہو جاؤ، عاشر نے چڑھتے ہوئے کہا۔ ساس کہنے لگی، جب رب نے اولاد دی تھی تو اسے ٹھوکر مار کر آ گئی، اب آنسو بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، میں نے آپ سب کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، آپ لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں؟ ذرا اس گھر کی حالت دیکھیں، یہ صلہ دے رہے ہیں آپ مجھے میری قربانیوں کا؟ وہ بہت رو رہی تھی۔ ارے سنتے ہو تم سب، اس کی زبان بھی چالو ہو گئی ہے، نکال کر باہر کرو اسے۔ ساس صاحبہ نے جو سور پھونکا تو عاشر سمیت سب بھائی باہر نکل آئے۔ ارے عاشر بیٹا، جب یہ اپنے پہلے شوہر کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے تو بھلا تیرے ساتھ کیا کرے گی؟ کل کو نیا یار بنا لے گی اور اس کے ساتھ نکل جائے گی۔ بکواس بن کر گھٹیا عورت، ڈائن کہیں کی۔ سدرا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ڈائن تو ہے، ساس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ پھر اس کے دیور اور عاشر بھی ماں کے ساتھ مل گئے۔ چل نکل یہاں سے، دفع ہو جا۔ عاشر، اس کا دیوانہ، اس کا شوہر، اسے گھسیٹتا ہوا دروازے تک لے آیا۔ نہیں، خدا کے لیے مجھے مت چھوڑو، میں کہاں جاؤں گی؟ رحم کرو مجھ پر، خدا کا خوف کرو، میں کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ عاشر کے قدموں سے لپٹ گئی۔ چھوڑو مجھے۔ عاشر نے جھٹکے سے خود کو چھڑایا اور اسے گلی میں دھکیل دیا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ویسے بھی تمہیں طلاق لینے کا بڑا شوق ہے نا؟ عاشر نے 3 بول کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، دروازہ کھولو۔ وہ دیوانوں کی طرح اسے کہہ رہی تھی، دروازہ پیٹ رہی تھی، مگر اندر کی طرف سے بالکل سناٹا تھا۔ اس کے ارد گرد محلے کا ہجوم بھرنے لگا۔ مختلف آوازیں آنے لگیں۔ ارے ایسی عورتوں کا یہی انجام ہونا چاہیے، اسے کیا فرق پڑے گا، کوئی نیا مرد پھانس لے گی۔ یہ الفاظ جو اس کو بری طرح چھلنی کر رہے تھے۔ وہ روتی بلکتی وہاں سے چلی آئی۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ ندا نے چولہے کی آنچ مدھم کی اور باہر کی جانب بڑھی۔ بہن کی دردناک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ندا نے تڑپ کر دروازہ کھولا۔ شدت غم سے اس کی آنکھیں جیسے پتھر ہو گئی تھی۔ سوجی آنکھوں، نیلوں سے بھرا ہوا چہرہ، پھٹے پھٹے ہونٹ اس بات کی گواہی دے رہے تھے آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سدرا کی خود غرضی نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے اولاد جیسی نعمت کو ٹھکرایا اور قدرت نے اسے ماں بننے کا حق ہی واپس لے لیا۔ جس طرح جنید نے رو کر اس سے اپنی محبت کی بھیک مانگی تھی، اس طرح عاشر کے سامنے اسے گڑ گڑانا پڑا۔ اور دولت، وہی دولت جس کے بل پر اس نے چھوڑا اور غیر کا گھر بسایا تھا، جب وہ دولت ختم ہوئی تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ گھر سے بے گھر ہو گئی۔ اس کے کپڑے بدلوانے اور زخم صاف کرنے کے بعد سارا ماجرا سن کر ندا بھی بری طرح رو رہی تھی۔ اب جاؤ سدرا، بھائی گھر آنے والے ہیں۔ ندا کا جملہ سن کر وہ اچھل پڑی۔ مگر میں کہاں جاؤں گی، میں مجبور ہوں۔ سدرا، تمہارے جانے کے بعد بھائی نے صاف کہہ دیا تھا جس روز میں تم سے رابطہ کروں گی میں ان کا مرا ہوا منہ دیکھوں گی۔ خدا کا واسطہ، احمر بھائی پھر بھی سمجھدار ہیں، مگر انس کو تو تم اچھی طرح جانتی ہو، وہ بے حد جذباتی ہیں۔ بھائیوں کا واسطہ، پلیز چلی جاؤ۔ اور وہ بوجھل قدموں سے باہر چلی گئی۔ اسے اپنی منزل کا پتہ نہیں تھا، منزل تو خود اس نے کھوئی تھی۔ سدرا اپنی داستان سن کر خاموش ہو گئی، مگر اس کے آنسو روا تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس عورت کو تسلی دوں یا لان تان کروں۔ اسی شش و پنج کی کیفیت میں اس کے پاس سے اٹھی اور دارالامان سے باہر نکل آئی۔ مجھے سدرا سے ہمدردی بھی ہو رہی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا، تاہم ایک چیز کا اطمینان تھا کہ وہ تاریک راہوں کی مسافر بننے کے بجائے ایک ایسی جگہ پہنچ گئی تھی جہاں وہ اطمینان سے اپنی بقیہ سانسیں پوری کر سکتی تھی۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی. امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجیے گا. اور اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.